जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह साइमा। आप सबको बताते चलें कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक फीडबैक फॉर्म शेयर का लिंक शेयर किया जाएगा। आप उसमें अपने फीडबैक्स हमें ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपने आइंदा के प्रोग्राम्स में उस जिन चीज़ों की कमी रह गई है उनकी इस्लाह कर सकें और आपका फीडबैक हमें मालूम हो जाए कि आपको कौन से प्रोग्राम ज़्यादा अच्छे लगे या कौन से किस चीज़ की आपको कमी महसूस हुई। इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला ऑनलाइन विंटर कोर्स हम अनकरीब अनाउंस करने वाले हैं। 15 साल से ऊपर तक की तमाम ख़वातीन और तालिबात उसमें शिरकत कर सकेंगी। आपके ग्रुप में जल्द ही उसका इनवाइट भी शेयर किया जाएगा। आप लोग अपने ग्रुप से लेफ्ट मत कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले तमाम प्रोग्राम जो कि हम गाहे-बगाहे करते रहते हैं, आप उसमें हमारे साथ शामिल रहें और आपको उसकी आगाही रहे और आप उसमें एंटर हो सकें। शादी का मकसद एक नए खानदान की बुनियाद रखना होता है। मर्द और औरत दोनों मिलकर एक नया घर तश्कील देते हैं, जहां बाहमी एहतराम और मोहब्बत की फ़ज़ा होती है। एक दूसरे के ताउन, मदद, मशवरे, तवज्जो, ख़याल और साथ से ही ये मुमकिन होता है। इस बुनियादी नुक्ते के बारे में दुरुस्त इल्म ना होने की वजह से ये बाब अंधेरे में ही रहता है और बच्चे फितरी शर्म-ओ-हया की वजह से खामोश रहते हैं। ना ही वालिदैन उनकी रहनुमाई करते हैं क्योंकि उनके पास खुद अपने तजर्बे के अलावा कोई इल्म नहीं होता। अगर वो खुशगवार तजर्बा है तो कामयाब है। वालिदैन ये समझ लेते हैं कि इसी तरह उनके बच्चे भी हर लिहाज से मुतमईन और कामयाब जिंदगी गुजारेंगे। अगर वो नाकाम या नागवार तजर्बा है तो इसको वो औलाद तक ना पहुंचाना ही बेहतर समझते हैं। दर हकीकत मर्द और औरत एक दूसरे के लिए पैदा किए गए हैं। ये एक दूसरे के साथी, पार्टनर, जुज़, ज़ौज, दोस्त और मददगार होते हैं। ना ये एक दूसरे के दुश्मन हैं और ना ही रकीब, ना एक दूसरे के हक में जालिम हैं, बल्कि एक दूसरे से मिलकर मुकम्मल होते हैं, सुकून पाते हैं, महफूज हो जाते हैं, मोहसिनीन और मोहसिनात कहलाते हैं और उनकी खूबियाँ, लियाकत, औसाफ, ख्वाबीदा सलाहियतें उभर कर सामने आती हैं। दोनों मिलकर ही एक खानदान की बुनियाद रख सकते हैं, मिलकर बच्चों की परवरिश करते हैं। उस घर में जो मोहब्बत, सुकून, तहफ़्फ़ुज़, नेकी, एहतराम और खुशी का गहवारा होता है, वहाँ से नई इंसानी नस्ल तैयार होकर निकलती है। अल्लाह ताला ने दोनों में एक दूसरे के लिए सिनफ़ी कशिश रखी है। जिस तरह लोहा मक़नातीस को खींचता है, इसी तरह ये कशिश दोनों में होती है, जो इनको मिलकर रहने पर मजबूर करती है और जोड़े रखती है। जो मियाँ-बीवी जिनसी तौर पर मुतमईन होंगे, उनकी इज़दिवाजी ज़िंदगी कामयाब कही जा सकती है, उनके दरमियान मुकम्मल हम-आहंगी पाई जाती है। इसी अहमियत के पेश-नज़र आज हमने अपने दरमियान ज़हमत दी है डॉक्टर यास्मीन वोहरा साहिबा को, जो हमारे सामने ग्लो इनसाइड आउट के उन्वान के तहत गुफ्तगू रखेंगी। डॉक्टर यास्मीन वोहरा एमबीबीएस डॉक्टर हैं, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन पीमा की रुकन हैं, मारूफ मुदर्रिसा हैं और कुरान इंस्टीट्यूट बराए ख़वातीन कैंपस 1 कराची की कुरान की तफसीर की मुअल्लिमा भी हैं। आपको इनके प्रोग्राम से मुताल्लिक़ भी सवालात हों, आप ग्रुप में शेयर कर दें या चैट बॉक्स में यहीं पर दे दें। इंशाअल्लाह आपको उन सवालात के जवाबात भी मिल जाएँगे। मदऊ करते हैं डॉक्टर यास्मीन वोहरा को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 3 रोज़ा वर्कशॉप में आज हम आखिरी दिन जो बात कर रहे हैं वो फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं तो स्टार्ट हम करते हैं प्यूबर्टी से या बलूगत से। बलूगत क्या है या प्यूबर्टी क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है।
یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں فزیکل چینجز ہوتے ہیں، اور ان فزیکل چینجز کی وجہ سے ایک بچے کی باڈی میچور ہو کر اور ایک ایڈلٹ باڈی بنتی ہے، اور جو ایڈلٹ باڈی بنتی ہے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ ریپروڈکشن کر سکے۔ اچھا، اسٹارٹ پیوبرٹی کیسے ہوتی ہے کہ ہارمونل سگنل ہمارے برین سے جو ہے وہ لڑکیوں میں اووریز کی طرف جاتے ہیں، اور لڑکوں کے اندر ٹیسٹیز کے اندر جاتے ہیں، تاکہ سیکنڈری سیکس کریکٹرز بنے اور یہ بچے جو ہیں وہ میچیور ہو جائیں۔ اچھا، بلوغت کی عمر یا پیوبرٹی کی ایج لڑکیوں میں ڈفرینٹ اور لڑکوں میں ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیاں ذرا جلدی میچور ہوتی ہیں، تو لڑکیوں کے اندر اس کی جو ایج ہے وہ تقریباً 10 سے 14 سال ہے، اور ان ممالک میں جہاں کے ویسٹ میں یا جہاں گرم ممالک ہیں یا جہاں پر بڑی اچھی خوراک آب و ہوا، تو 9 سال کی عمر میں بھی لڑکیاں میچور ہو جاتی ہیں۔ تو 10 سے 14 سال فیمیل کے لیے ہے، اور میل کے لیے جو ہے وہ 12 سے 16 سال ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ پہلی سائنس کیا ڈیولپ ہوتی ہیں لڑکیوں کے اندر۔ لڑکیوں کے اندر جو پہلا فزیکل چینج ہے وہ بریسٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، 11 سال کی، 12 سال کی، تو ان کے سینے جو ہیں ان پہ ابھار زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور لڑکیاں جو ہیں وہ جھجک رہی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلا سائن جو ہے وہ بریسٹ ڈیولپمنٹ کا ہے۔ دوسرا سائن جو ہے وہ گروتھ ہے ہیئر کا، جو کہ نیچے مطلب ایبڈومن سے نیچے، پیٹ کے نیچے پیوبک ہیئرس کہلاتے ہیں، اور دوسری یہ کہ انڈر آرمز میں جو ہیں وہ ہیئر ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تیسری چیز جسے ہم ایکنی یا پمپلز کہتے ہیں، اور یہ ایکنی یا پمپلز بھی ہارمونل چینجز کی وجہ سے لڑکیوں میں ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ مینسز یا پیریڈز کا اسٹارٹ ہونا ہے۔ تو یہ لڑکیوں کے اندر 4 سائنس، ارلی سائنس ہیں پیوبرٹی کے۔ اب ہوتا کیا ہے پیوبرٹی میں کہ لڑکیوں کے اندر ہارمونز جو ہیں وہ اووریز کو آرڈر کرتے ہیں، اور اووریز جو ہیں ایک ہارمون بناتی ہے ایسٹروجن، جس کی وجہ سے ایگز ریلیز ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی نا کہ پیوبرٹی کیا ہوتا ہے کہ سیکشولی میچور ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہے جب اووریز ایگز بنانے لگتی ہیں تو لڑکی جو ہے وہ ریپروڈکشن کے قابل ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسرے جو پیوبرٹی ہارمونس ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کی کڈنیز ہیں، کڈنیز کے اوپر چھوٹے چھوٹے گلینڈس ہیں جن کو ایڈرینل گلینڈس کہتے ہیں، اور یہ ایڈرینل گلینڈس جو ہیں وہ ہارمون ریلیز کرتے ہیں جو کہ ہمارے پیوبک اور انڈر آرم ہیئر کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ایکنی ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس ایج میں ایک عجیب سی اوڈر یا اسمیل پیدا ہوتی ہے۔ تو 2 طرح کے ہم نے ہارمونز کی بات کی کہ اووریز جو ہے وہ ایگز پروڈیوس کرتی ہیں، اور جو یہاں پر ایڈرینل گلینڈس ہیں وہاں سے جو ہارمون ہوتے ہیں وہ آپ کے پیوبک اور انڈر آرم ہیئر ڈیولپ کرتے ہیں۔ اچھا، چینجز کیا ہوتے ہیں؟ ایموشنل چینجز اگر آپ نوٹ کریں پیوبرٹی میں یا بلوغت میں، تو سب سے پہلے جو سائن ہے وہ موڈ سوئنگس ہے، یعنی آپ کا موڈ اتنی جلدی کبھی کچھ اور کبھی کچھ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ بڑی اریٹیبلٹی ہوتی ہے، کہ چڑچڑاہٹ۔ اس ایج میں اگر آپ دیکھیں بچیوں کو تو عجیب چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ دوسری چیز ٹیئرفلنس، یعنی کہ ہر وقت آنسو تیار ہیں، کبھی کچھ کہا نہیں تو وہ آنسو ٹپک پڑیں گے۔ پھر تیسری چیز اینگر ہے، کہ بات بے بات جو ہے وہ ہر بات میں غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے یا تو بہت خوشی یا پھر کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ موڈ سوئنگز میں ہم نے 4 چیزیں دیکھی۔ دوسرا چیز کیا ہے کہ پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، اکیلے رہنا زیادہ پسند آتا ہے اس عمر میں۔ پھر یہ کہ فرینڈس کے ساتھ رہنا، سہیلیوں کے ساتھ رہنا جو ہے وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ فیملی کے ساتھ رہیں۔ پھر چوتھی چیز کیا ہے کہ بحث بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو اتھارٹی یا ایک گھر میں کچھ رولز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ چیلنج کرنا، کہ میں یہ کیوں ہے اور یہ کیوں ہے۔
پھر پانچویں چیز ہے پیئر پریشر، یعنی اب آپ کی جو فرینڈس ہیں اور میری سہیلی تو یہ کرتی ہے اور اس کے پیرنٹس تو اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں، تو یہ والا ایک پریشر کہ اس کی تو وہ اس کو تو وہ ساری سہولتیں حاصل ہیں۔ پھر چھٹی چیز کیا ہے؟ انکریزڈ ایکسپیریمنٹیشن اینڈ رسک ٹیکنگ بیہیویئر، یعنی اب کیا ہے کہ اب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے اور ان چیزوں میں جو گھر والے منع کرتے ہیں کہ اس میں رسک ہے، اس کے اندر یہ مت کرو، ان چیزوں میں زیادہ گھسنا، ان چیزوں کو زیادہ کرنا جو کہ گھر میں منع کیا گیا۔ اور پھر ساتویں چیز کیا ہے کہ ایکسپیکٹیشن، بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کہ فیملی بھی آپ کو بہت اچھے سے، سب سے زیادہ آپ ہی کو توجہ دے، پھر اسکول میں بھی آپ کو توجہ دی جائے، پھر فرینڈس جو ہیں وہ بھی بس آپ کی تعریفیں کریں۔ آٹھویں چیز ہے انزائٹی اینڈ ڈپریشن، یعنی یہ کہ بے وجہ جو ہیں وہ پریشانی بھی ہیں، بے وجہ جو ہیں ڈپریشن کا بھی شکار ہیں۔ اور نویں چیز ہے ایٹنگ ڈس آرڈرز۔ ایٹنگ ڈس آرڈرز میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ بے تحاشا کھانا، کہ چپس بھی کھا رہے ہیں اور بسکٹ بھی کھا رہے ہیں اور برگرز بھی کھا رہے ہیں، یا پھر یہ کہ ایک دم سے وہ ڈائٹنگ کا وہ ہو جانا کہ میں تو موٹی ہو جاؤں گی، اور پھر اپنی ڈائٹ کم کر دینا، اور وہ اس طرف چلا جاتا ہے جسے کہتے ہیں اینوریکسیا نروسا، یعنی کہ اب آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بعض بچیاں بالکل اسکینی، بالکل تھن ہو جاتی ہیں، اور ان کے اندر وہ نیوٹرینٹس جو کہ ضروری ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے ایموشنل چینجز اس وقت ہوتے ہیں، اور اس کو سمجھنا خود بھی اور بچوں کی ماؤں کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، جب یہ ساری چیزیں پیوبرٹی کے دوران ہوتی ہے تو اب ان کو کیسے سولو کیا جائے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ایک بچی کو اپنے ایموشن کو سمجھنا چاہیے، اور اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ٹیمپرری ہے، اور اس میں جو ہے ماں کا بڑا رول ہے کہ ماں اس کو گائیڈ کرے کہ اس ایج میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور اس بچی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ اریٹیبلٹی ہے، اگر یہ انزائٹی ہے تو یہ وقتی ہے، یہ ہارمون جو ہیں وہ میرے اندر ڈیولپ ہو رہے ہیں، ایسٹروجن جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ آپ کو ریلیکس کریں، کام ڈاؤن کریں، لمبے لمبے سانس لیں، جب بھی یہ محسوس کریں کہ پریشانی بہت ہو رہی ہے، نروسنس ہو رہی ہے، انزائٹی ہو رہی ہے، تو لمبے لمبے سانس لیں۔ تیسری چیز کیا ہے کہ صبر کی پریکٹس کریں، یعنی جب آپ کو لگے کہ آپ غصے میں ہیں، آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے، آپ بہت بے چین ہو رہے ہیں، تو اس وقت صبر کریں۔ اور جیسے ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غصہ جو ہے وہ شیطان لاتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، تو اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ تو جب غصہ آ رہا ہے وضو کر لیں، پانی پی لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ بعض دفعہ ایک ایسی ماحول پہ آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اپنے آپ کو اس ماحول سے الگ کر لیں۔ بعض دفعہ بعض پرسنالٹیز سے آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ تو یہ چیزیں پریکٹس کریں۔ پھر یہ کہ اپنے آپ کو مصروف کریں، کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کریں تاکہ آپ اپنے اسٹریس کو مینیج کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب سے اچھی تھراپی کیا ہے کہ آپ قرآن کریم کھولیں، قرآن کو پڑھیں، اور اپنا جو اینگر ہے اپنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کے اللہ کا ذکر ہی جو ہے وہ دلوں کا اطمینان ہے۔ پھر healthy ways to process your emotions such as drawing اور gardening، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر گارڈننگ کی جائے بہت زبردست وہ ہے، جب بھی آپ پریشان ہیں، جب بھی آپ کو انزائٹی ہے، جب بھی آپ کو اسٹریس ہو رہا ہے، جب بھی آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے، ضروری نہیں اگر آپ کے یہاں گارڈن نہیں ہے تو آپ کے پاس گملے ہیں تو آپ گارڈننگ کر سکتے ہیں، آپ ڈرائنگ کر سکتے ہیں، آپ کچھ لکھ سکتے ہیں ہیلدی چیزیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے آپ ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک آگے بات آتی ہے کہ کامن پیوبرٹی کنسرن کیا ہے، یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں کنسرن ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھتے ہیں باڈی آڈر۔
یعنی کہ اسمیل ایک عجیب سی آ رہی ہوتی ہے اور وہ بچی کو بڑا پریشان کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہوگی کہ آپ ریگولر شاور جو ہیں وہ لیں اور ڈیوڈرنٹ جو ہیں وہ یوز کریں، وہ ہیلپ کرے گا کہ آپ کے اندر سے وہ بیڈ اسمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ دوسرا جو کنسرن ہے وہ ایکنی کا ہے، اور ایکنی ابھی ہم نے بات کی کہ ظاہر ہے وہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اپنا چہرہ جو ہے ایک مائلڈ سوپ سے یا پھر ایک جینٹل کلینزر سے اور گرم پانی سے دن میں 2 بار دھوئیں، تاکہ آپ کی اسکن جو ہے وہ آئلی نہ رہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈائٹ میں سے ساری جو فاسٹ فوڈس ہیں، جو فرائیڈ آئٹمس ہیں، جو بیکری آئٹمس ہیں، ان کو کم کریں تاکہ ایکنی جو ہے وہ نہ ہو۔ تیسری چیز جو ہے وہ بریسٹ سائز جو ہے وہ پرابلم کر رہے ہوتے ہیں کہ بریسٹ جو ہے وہ یا تو بہت ڈیولپ لگ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے وہ مینیج کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے ویجائنل ڈسچارج، یعنی کہ جب پیریڈس شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ تھن کلیئر وائٹ ڈسچارج آنے لگتا ہے 6 مہینے، تقریباً 6 مہینے پہلے بیفور پیریڈس۔ اب جو یہ ڈسچارج ہوتا ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ اگر یہی ڈسچارج جو ہے وہ یلو ہو، اگر اریٹیشن ہو، آپ کو خارش ہو رہی ہو، آپ کو بیڈ اسمیل ہو، تو پھر یہ انفیکشن کی علامت ہے، ورنہ اگر وہ تھن ہے، وہ وائٹ ہے، وہ آپ کو اریٹیٹ نہیں کر رہا ہے، تو یہ ایک نارمل چیز ہے۔ پھر پانچویں چیز جو بچیاں بڑی پریشان ہوتی ہیں وہ ویٹ گین سے ہوتی ہیں کہ میرا جو ہے وہ ویٹ بڑھ گیا ہے، اور اس میں پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ ڈائٹنگ کے نام پہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے ایکسرسائز سے، اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے ہیلدی ڈائٹ سے، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ فرائی آئٹمس ہیں، اور جس طرح اس کی یہ فاسٹ فوڈز ہیں یا بیکری آئٹمس ہیں یا میٹھی چیزیں کم کر کے، اور بیلنس ڈائٹ جو ویجیٹیبلز، فروٹس اور پروٹینز بھی اس میں شامل ہوں، اور پلینٹی آف واٹر، یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے۔ پھر ایک چیز جو ہے وہ اسٹرانگ ایموشنز، جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر ایموشنز بہت زیادہ ہیں تو اس کے لیے پھر کیا کیا جائے گا کہ اپنے آپ کو فزیکل ایکسرسائز میں، ڈرائنگ میں، پینٹنگ میں، گارڈننگ میں، اور ریسیٹیشن آف قرآن۔ پھر ایک چیز جو ہے وہ پیریڈس کے حوالے سے، اکثر بچیاں جب پیریڈس شروع ہوتے ہیں تو یا تو ان کو بہت ہیوی جو ہے وہ پیریڈس ہونے لگتے ہیں، اور اس میں جو ہے پھر یا پھر ان کو بہت کم جو ہے وہ پیریڈس ہو رہے ہوتے ہیں، تو اکثر یہ کیلشیم اور آئرن کی کمی سے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے کیلشیم اور آئرن لیا جا سکتا ہے۔ بعض بچیوں کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے اس میں جب اسٹارٹ میں فرسٹ یا سیکنڈ ڈے، تو اس میں بس ایک کیپسول فیلڈین 20 ملی گرام بس ایک ٹائم لیا جا سکتا ہے، جس سے کہ یہ درد ختم ہو جائے۔ اچھا، اب ماؤں کو کیا چاہیے کہ اپنے بچے کو انکریج کرے کہ وہ اپنی فیلنگ کے بارے میں بات کرے، اور ان کو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ان کی ہیلپ کریں آرٹ کے ذریعے، رائٹنگ کے ذریعے اور ایکسرسائز کے ذریعے۔ تو یہ تو ساری چیزیں وہ تھیں جو کہ پیوبرٹی سے کنسرن تھیں۔ اب آتے ہیں ہم میریٹل پرابلمس، کہ شادی شدہ لائف میں کون سے پرابلمس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے پور کمیونیکیشن، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسی کی وجہ سے ہمارے سارے پرابلمس اسٹارٹ ہوتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن جو ہے جیسا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ لیک آف انٹیمیسی، اور انٹیمیسی کیا ہے کہ سینس آف ٹرسٹ اینڈ کمفرٹ، یعنی آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ کا ٹرسٹ بھی ہو، آپ کو اس کے ساتھ کمفرٹ بھی ہو۔ تیسری چیز ہے منی پرابلمس۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو پرابلم چل رہے ہیں، اور اس میں جو ہے ایکسپینسز زیادہ ہو جائیں، اور یہ ہو کہ شوہر یہ سمجھے کہ بیوی نے بہت زیادہ خرچ کر دیا ہے، تو یہ بھی ایک پرابلم آتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے چلڈرن، کہ بچے بہت تنگ کر رہے ہیں، بچے بات نہیں مان رہے،
पांचवी चीज वर्क कमिटमेंट्स, यानी इतना काम का लोड हो कि आप अपने पार्टनर को तवज्जो ही ना दे सकें। छठी चीज है बोर्ड, यानी हर एक की मैरिटल लाइफ में कुछ ऐसा भी होता है कुछ अरसा कि जिसमें वो बोरियत का शिकार होते हैं। सातवीं चीज है जेलसी, कि अगर शौहर ये देखे कि बीवी ज्यादा पढ़ी लिखी है या बीवी जो है वो बहुत खूबसूरत है और शौहर जो है वो बिल्कुल ही खूबसूरत नहीं है, बीवी जो है उसका स्टेटस बहुत आगे है, बीवी जो है उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है, तो या फिर बीवी अपने शौहर के दोनों एक दूसरे के साथ, तो उसमें जेलसी आ जाती है। फिर आठवां प्रॉब्लम क्या है कि एक दूसरे के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ना लेना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मुझे तो इस चीज़ का शौक ही नहीं है, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो एक दूसरे के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ना लेना। और फिर नवीं चीज़ क्या है कि हैबिट्स आर डिफरेंट, तो ज़ाहिर है 2 लोगों की एक जैसी आदत तो नहीं हो सकती ना, किसी की कुछ होगी, किसी की कुछ। अभी हम सिर्फ़ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं और सॉल्व कैसे करेंगे वो हम आगे बात करेंगे। और 10वीं चीज़ है इनफर्टिलिटी, कि बच्चे नहीं हो रहे। अच्छा, इसमें देखें इनफर्टिलिटी की डेफिनिशन क्या है, कि जब हस्बैंड एंड वाइफ 2 साल शादीशुदा ज़िंदगी को 2 साल हो जाएँ और वो दोनों एक साथ रहते हों और फिर औलाद ना हो, तो उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। यानी ये नहीं है कि बस शादी हुई और 3-4 महीने के बाद ही डॉक्टर के पास पहुँच गए, या ये कि शौहर जो है वो कहीं बाहर हो। तो इनफर्टिलिटी में भी फिर क्या होगा कि ये भी हो सकता है कि बिफोर मैरिज भी लड़का जो है अपना सीमेन एनालिसिस करवा ले कि उसके स्पर्म्स जो हैं उनका काउंट क्या है, उसकी मोटेलिटी क्या है। और अगर फ़र्ज़ करें कि एक लड़की है जिसको एब्नॉर्मली बहुत ज़्यादा एक्ने भी है, जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर है, यानी पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, तो उसको एक अल्ट्रासाउंड पेल्विस का करवा लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ होती हैं और पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ जो हैं वो एक्सरसाइज़ और डाइट्स इससे जो है वो मैनेज किया जा सकता है। अब 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैरिज में चाहिए, 5 नीड्स इन मैरिज। उसमें सबसे पहली चीज़ है काइंडनेस, मेहरबानी। और फिर हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल हैं। और आपका ताल्लुक अपनी अज़वाज के साथ क्या था कि हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं वो ऊँट पर बैठ रही हैं और ऊँट बिदक रहा है और वो मतलब रोने लग गईं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके आँसू साफ़ कर रहे हैं और उनको ऊँट पर बिठा रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, कंपैशन, हमदर्दी, अपने पार्टनर के साथ जो है वो हमदर्दी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है कंपेनियनशिप, यानी आपको एक-दूसरे का साथ। कल आपको इफ़ा सज्जाद के प्रोग्राम में आपने सुना था ना कि हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, कि तुम उनका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास हैं। तो शौहर और बीवी से ज़्यादा इस रिश्ते से ज़्यादा कोई बड़ा रिश्ता नहीं होता, तो एक कंपेनियनशिप होनी चाहिए। और चौथी चीज़ जो है वो इंटीमेसी। इंटीमेसी क्या है कि हमने कहा था कि सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कम्फर्ट जो दूसरे पर्सन के साथ हमें हो। और पाँचवीं चीज़ है अफेक्शन या लव। तो 5 नीड्स इन मैरिज हमने क्या कहा, काइंडनेस, कंपैशन, कंपेनियनशिप, इंटीमेसी और अफेक्शन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ मैं 3 बार कहूँगी, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट। अक्सर हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये कि हम आपस में एक-दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते। जो कुछ हम फ़ील कर रहे होते हैं वो दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन है। दूसरी चीज़, रिकॉग्नाइज़ व्हेन यू आर इन ग्रिडलॉक। ग्रिडलॉक क्या है? यानी जैसे एक ट्रैफिक जैम हो जाता है ना कि गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही। इसी तरह से आपकी शादी जो है वो एक तरह से ऐसे रुक जाए कि वो आगे नहीं बढ़ रही, और इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि शादी किस नहज पर आई है। तीसरी चीज़, एक्सप्रेस योरसेल्फ कंस्ट्रक्टिवली। अपने पार्टनर के साथ जब आप बात करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव वे में, ये नहीं कि आप नेगेटिव वे में बात कर रहे हैं। चौथी चीज़, ब्रेक द कर्स ऑफ फेमिलियरिटी, यानी जब हम चीज़ों से मायूस हो जाते हैं ना तो इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम इन्हें तवज्जो नहीं देते, तो ये चीज़ बहुत गलत है। मतलब अगर बीवी जो है अच्छा खाना बना रही है तो शौहर को जो है वो
اس کی تعریف کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ یہ بناتی ہی اچھا ہے، یا شوہر جو ہے وہ بیوی کا خیال رکھ رہا ہے، وہ اس کے لیے تحفے لا رہا ہے یا جو بھی ہے، تو اس کو بھی فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، اس کو بھی بڑے انٹرسٹ سے کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ میک ڈیسیشن ٹوگیدر، یعنی ہمارا دین بھی ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن بھی ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپس کے معاملات مشورے کے تحت، تو ڈیسیشن میکنگ میں دونوں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اس کے بعد چھٹی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ایکنالج یور اسپاؤس فیلنگ، یعنی آپ کا جو ساتھی ہے آپ اس کی فیلنگز کا خیال رکھیں۔ جیسے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور حضرت صفیہ جو ہیں وہ بڑی اداسی سے کہتی ہیں کہ کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جائے، اور باقی ازواج ظاہر سوکن والا وہ تو ہوتا ہے، تو وہ مطلب کہہ رہی ان کا خیال ہوتا ہے کہ ایکٹنگ کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دل سے کہہ رہی ہے، تو سامنے والے کی فیلنگز کا خیال رکھنا۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ ایج میں کم تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہانیاں بھی سناتی تھیں 7 سہیلیوں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے سنتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاعری کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت شوق سے سنتے تھے۔ پھر 7ویں چیز کیا ہے؟ انڈرسٹینڈ دیٹ اٹس ناٹ اے کمپٹیشن، یعنی کمپٹیشن نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، یا جو ہے وہ شوہر یہ سمجھے میں آگے بڑھ جاؤں اور بیوی سمجھے کہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ 8ویں چیز کیا ہے؟ کی پازیٹیو ایٹیچیوڈ۔ ہمارا قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو سوچتا ہے، وہ کبھی نیگیٹو سائڈ نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو اسی لیے اپنی شادی شدہ زندگی میں ہمیشہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھیں۔ اور 9ویں چیز کیا ہے؟ اسپینڈنگ ٹائم ٹوگیدر۔ یاد رکھیں ہم بات کر رہے ہیں کہ سولو کیسے کرنے ہیں پرابلم، تو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ اس وقت اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بچوں کو لے کر جب کسی پلے لینڈ میں آتے ہیں تو اکثر مائیں بچوں کو لے کر الگ آ رہی ہوتی ہیں، باپ بچوں کو لے کر اور ایک آیا کے ساتھ الگ آ رہے ہوتے ہیں، تو میاں بیوی جو ہیں وہ دونوں کو ٹائم ایک ساتھ گزارنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ 10ویں چیز کیا ہے؟ انہانس یور لو میپس۔ اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو یہ بتانا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ شادی کے کچھ سال گزر گئے اور پھر آپ نہیں، تو آپ ویکیشن پہ جائیں۔ اکثر خواتین یہ کرتی ہیں کہ وہ بچوں میں اتنا بزی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر کو ٹائم ہی نہیں دیتی، وہ شوہر کے لیے سجتی سنورتی ہی نہیں ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ بہت غلط ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزاریں اور کبھی آپ ویکیشن پہ چلے جائیں۔ 11ویں چیز کیا ہے؟ نرچر یور فونڈنس اینڈ ایڈمائریشن، یعنی ایک دوسرے کی تعریف کریں، ایک دوسرے کے شوق میں انوالو ہوں۔ اور 12ویں چیز کیا ہے؟ ٹرن ٹورڈس ایچ ادر انسٹیڈ آف اوے، یعنی ایک دوسرے کی طرف آپ متوجہ ہوں، نہ کہ یہ کہ آپ ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ذرا سا کوئی کنفیوژن ہوا نہیں کہ آپ ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وقت گزاریں۔ پھر سولو یور سالویبل پرابلمس، یعنی آپ کے جو بھی پرابلمس ہیں اور وہ حل ہو سکتے ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کر حل کریں۔ اوور کم گریڈ لاک، یعنی جو بھی آپ کے اندر، ہم نے جیسے کہا تھا کہ ایک جگہ شادی آپ کو لگ رہا ہے کہ رک گئی ہے تو اس کو اوور کم کریں۔ ڈونٹ کریٹیسائز اٹیک اور ہولڈ یور پارٹنرس ان کنٹرول، یعنی کہ اپنے پارٹنر کو نہ تو آپ کریٹیسائز کریں گے، نہ اس کو کسی بات پر اٹیک کریں گے۔ اکثر خواتین جو ہیں وہ بات بات پر شوہر کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، یا شوہر جو ہے وہ بیوی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ بہت غلط ہے۔ اس کے بعد اب جب ہم نے یہ ساری بات کی کہ میریٹل پرابلمس کون سے ہیں، وہ ہم نے 10 دیکھے، پھر ہم نے دیکھا کہ 5 نیڈس ان میرج ہے، پھر ہم نے کہا پرابلم سولو کرنے کے لیے ہم نے 15 چیزیں دیکھیں۔ اب یہ ساری چیزیں آپ نے سولو کرنے کے لیے بھی کر لیا، لیکن آپ کی شادی آگے نہیں بڑھ رہی ہے، تو وین یو نیڈ میرج کونسلر، آپ کو میرج کونسلر کی کب ضرورت ہے؟
اور میرج کونسلر کون ہوتا ہے؟ جو دونوں فریقین کی بات سنتا ہے، ان کے پرابلم سنتا ہے، اور پھر ان کو آئیڈیا دیتا ہے کہ کن طریقوں پر عمل کر کے وہ اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے کہ کب آپ کو میرج کونسلر کو دیکھنا ہے، یو اور یور پارٹنر ہیو بیکم انڈیفرنٹ، یعنی آپ یا آپ کا پارٹنر ایک دوسرے سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ سامنے والا جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، آپ اس سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ آلموسٹ آل کمیونیکیشن از نیگیٹو اور لیڈس ٹو فائٹ، یعنی ابھی ہم نے بات کی تھی نا سالونگ پرابلمس میں کہ کمیونیکیٹ کمیونیکیٹ کمیونیکیٹ، اب اگر ایسا ہو جائے کہ اگر آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو نیگیٹو ہو رہا ہے، یا پھر کیا ہو رہا ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ اور لڑائی کی طرف جا رہا ہے، تو پھر آپ کو میرج کونسلر کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر تیسری چیز کیا ہے کہ یو اور یور پارٹنر لائز اور کیپ سیکریٹس، اگر آپ یا آپ کے پارٹنر ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں یا باتوں کو چھپا رہے ہیں، تو پھر کیا ہے آپ کو ایک میرج کونسلر کی ضرورت پڑتی ہے۔ چوتھی چیز، یور ریلیشن شپ لیکس انٹیمیسی، یعنی آپ کا جو تعلق ہے اس کے اندر جو سیکشول وہ تھا، جو افیکشن تھا، جو لو تھا، وہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اگر آپ کوشش کرنے کے باوجود یہ چیز نہیں ڈیولپ ہو رہی ہے تو میرج کونسلر کو کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ پھر یو ویو ون another ایز اینٹاگونسٹ، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اگر بیوی یہ سمجھنے لگے کہ بیوی کے شوہر میرا مخالف ہے، یا شوہر یہ سمجھنے لگے کہ بیوی تو میری مخالف ہے، تو پھر آپ کو میرج کونسلر کی ضرورت پڑتی ہے۔ چھٹا پوائنٹ کیا ہے کہ یو اور یور پارٹنر ہیو بین انفیتھفل، یعنی آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ فیتھفل نہیں ہے، وفا نہیں ہے، بے وفائی ہے، ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ ہیں، تو پھر آپ کو میرج کونسلر کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یا یو فائنڈ یور سیلف ہیونگ دا سیم آرگیومنٹ اوور اینڈ اوور اگین، آپ اپنے پارٹنر سے بات کر رہے ہیں لیکن ہر بار جو ہے وہی کی وہی آرگیومنٹس ہو رہے ہیں، اور جو چیز ہے وہ نہیں سولو ہو پا رہی، تو پھر آپ میرج کونسلر کو کے پاس کنسلٹ کریں گے۔ پھر یو اور یور پارٹنر آر بینگ ڈس آنیسٹ اباؤٹ فائنینسز، یعنی جو بھی فائنینسز ہیں، جو بھی مالی پرابلم ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، یعنی یا تو یہ کہ بیوی خیانت سے کام لے رہی ہے، یا یہ کہ شوہر خیانت سے کام لے رہا ہے، وہ گھر میں خرچ کرنے کے بجائے کہیں اور خرچ کر رہا ہے، یا بیوی جو ہے وہ شوہر کی کمائی کو کہیں اور اڑا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم نے یہ 8 پوائنٹ وہ کیے کہ جس میں آپ کو ایک میرج کونسلر کی ضرورت ہے۔ اور میرج کونسلر میں دیکھیں جب بھی آپ اسے کنسلٹ کریں گے تو میرج کونسلر ایک سرٹیفائڈ، ایک ٹرینڈ جو ہے عورت یا مرد ہو جسے آپ نے جا کے کنسلٹ کرنا ہے۔ اور بیسٹ ٹائپ آف میرج کونسلنگ جو ہے وہ کون سی ہے کہ جس میں ایموشنلی فوکسڈ تھراپی ہوتی ہے، جو ایموشنلی آپ کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں، اور 90% پیشنٹ جو ہیں وہ اس تھراپی سے امپروو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چند ایسی چیزیں تھیں کہ جس کو ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے، کہ ہمیں پہلے اپنے میریٹل پرابلمس دیکھنے چاہیے، اور جیسے 2 دن سے آپ سن رہے ہیں کہ ہمیں اپنی میرج کو بچانے کے لیے جو طریقے ہمیں ہمارے دین نے بتائے ہیں، جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتے ہیں، ہمیں اس حساب سے اگر ہم چلیں، ایک لڑکا بھی اور ایک لڑکی بھی، جیسے اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ شادی کی تیاریوں میں ہم کپڑے اور جیولری اور فلاور ارینجمنٹ اور یہ ساری چیزوں پر فوکس کرتے ہیں، لیکن اگر پورا نہیں تو کم سے کم شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ نور، یہ صورتیں پڑھا دی جائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے فرائض کیا ہیں۔ یہاں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ حقوق کی جنگ چل رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ہر شخص اپنا فرض پورا کرے گا
تو حق اسے ضرور ملے گا۔ ہم اس پوری اس میں تربیت میں سنتے آئے کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو معاشرہ خوبصورت ہی بنتا اس وقت ہے جب کہ احسان کیا جائے، اور اگر شوہر اور بیوی اس طرح سے اپنے آپ کو لے کر چلیں گے، دین کے مطابق چلیں گے، اسلام کے مطابق چلیں گے، تو یہ جو پرابلمز اس وقت ہمارے معاشرے میں کر دی گئی ہیں، ان پرابلم سے ہم بہت حد تک جو ہے وہ بچ سکیں گے، اور ہماری شادی شدہ لائف جو ہے وہ بہت بہترین ہو سکے گی۔ تو یہ بات تھی۔ باقی آپ کے سوالات ہوں تو آپ سوال جواب کے سیشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔